डॉक्टर साहब मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीर, ये एक गलती का अदालत किताब है, छोटे से किताबचे, बड़ी ज़बरदस्त किताब है नबूवत के मामले के मतलब जितने भी मुखालफिन नबूवत के मामले पर एतराज़ात करते हैं, वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के इस रिसाले में सारे जवाबात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल से। अब उसमें ये एक इस किताब में ये एतराज़ करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे ये बात बयान की कि इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया, रसूल भी रखा गया। तो इसके बारे में आप क्या बयान करेंगे डॉक्टर साहब? जी, इसमें इससे पहले कि मैं कुछ और बयान करूं, एक मुझे बात याद आ गई है जो कि बड़े अरसे से मेरे ज़हन में था कि मैंने बयान कर दी है। अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने ये मौका पैदा कर दिया। वो ये कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, कुरान पाक ने ये जो फरमाया है कि हक को मत छुपाओ और गलत मदद मत करो। मौलवी मुबशर शाह साहब का आपको याद होगा, इन्होंने एक प्रोग्राम किया था जो कि रब्बा टाइम्स के हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर काशिफ खालबन उनका नाम है, जी जी उनके साथ। और वहाँ पे उस प्रोग्राम में मौलवी मुबशर शाह साहब ने यही हवाला यूं किताब खोली, कैमरे की तरफ दिखाया यूं, और इस तरह से उन्होंने प्रिटेंड किया, यानी धोखा दिया कि गोया ये पूरी तहरीर यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। ठीक है जी। और लेकिन इसमें इस तहरीर में से उन्होंने जो असल बात थी वो छुपाकर और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए जी, मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे अपना नाम मोहम्मद रखा है और ये कलमा के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरा नाम है, हालांकि ये उर्दू की तहरीर है, सीधी सादी सी तहरीर है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर इसी किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है, यानी ये खुद अपनी वही का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये एक हकीकत है कि जो नेक लोग हैं, और ये एक मुसल्लमा बात है कि जो नेक लोग हैं उनको वही बाज़ औक़ात कुरानी आयात की सूरत में भी हुआ करती है, और मुसलमान बुजुर्गों को इससे पहले भी होती रही है। मौलवी हजरात ये हकीकत जो गैरमदी अपने जो अवाम है उनसे छुपाते हैं। हजूर फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम। आप फिर आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब क्या हजूर ने फरमाया है, ये वहाँ पे फौरन लिखा है इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। अब ये देखें, हजूर तो अपनी वही की बात कर रहे हैं। अब अगर मसलन मेरा नाम है मोहम्मद याहिया, अगर मैं कहूँ कि मेरे वालिद साहब ने या मेरे वालिदैन ने मेरा नाम मोहम्मद याहिया रखा है, तो क्या मैं नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे होने का दावा कर रहा हूँ? नहीं। इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी वही से मुतल्लिक़ ये लिखा है कि इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया है। लेकिन गैरमदी क्या करते हैं, वो कहते हैं देखिए जी, कुरान पाक में वैसे तो कलिमा तय्यबा इस तरह से मौजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये जो आयत का टुकड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मिर्ज़ा साहब ने अपने ऊपर चूंकि कहा है कि मेरे ऊपर वही नाज़िल हो गई है, इसलिए गोया कलमा के अंदर अपना नाम शामिल कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल इस इबारत के अंदर से ये मौलवियों का जो झूठ है ये बिल्कुल जाहिर बात है। जी अजय भाई। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा, अगर सामीन जो लोग सुन रहे हैं अगर उनके भी ज़हन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाअल्लाह ताला वक्त हुआ तो सवाल को स्क्रीन पर दिखा के उसके भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मेरी सैफी भाई आपको आवाज़ आ रही है ना? आप इसके ऊपर क्या बात बयान करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आपकी आवाज़ आ रही है? जी आपको आ रही है मेरी आवाज़ जरीउल्लाह भाई? जी जी सैफी भाई आ रही है। जरीउल्लाह भाई देखें, ये जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात को लेकर, सिर्फ यही तहरीर नहीं जो दीगर तहरीरात भी हैं उनके ऊपर भी जो एतराज़ किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गौर व तदब्बुर नहीं किया जाता। हालांकि जो मुसन्निफ़ होता है या मुफस्सिर होता है या मुल्हिम होता है, वो किस तनाजुर में उस बात को कह रहा है उसे समझना ज़रूरी होता है, और ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक मुकाम पर अपना मज़मून अदा करते हुए हर बार उस चीज़ को वजाहत से लिखे। जैसे कि सनाउल अमृतसरी साहब के साथ जब मुबाहिसा हुआ था लुधियाना में कासिम अली साहब का, तो सनाउल अमृतसरी साहब ने कहा था कि ये जो अहले इल्म लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी सदारत पर जो बैठे हुए हैं, ये अहले इल्म लोग जानते हैं कि मजमून अदा करने वाले को कोई नहीं कह सकता कि तुमने इस तरीके से क्यों अदा नहीं किया। एक मजमून
مختلف پیرایا میں مختلف الفاظ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو مخالفین ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مقامات پر اپنی بات کی وضاحت کی ہوئی ہے اسے تو پیش نہیں کرتے، لیکن جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی بات کو مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے وہ اٹھا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ دیکھیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، لیکن جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے محمد اسم کا استعمال کرنے کی وضاحت کی ہوئی ہے اسے نہیں بتاتے، اور نہ ہی یہ اپنے اکابرین کی ان عبارتوں کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی سامنے آ جائیں تو کم سے کم عوام فیصلہ لینے میں تھوڑا سا تو سوچے سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ایک پلڑے میں ان کے ولی اللہ بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، مجھے محمد کر کے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ایسے بھی تو لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں انبیاء کے نام پر، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ بعینہ یہ وہی ہے جو نام رکھا گیا ہے؟ مثلا اگر کسی کا نام یحییٰ رکھا گیا، جیسا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اسی آیت کے مطابق اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ یحییٰ رکھا تھا، لیکن کسی نے اس سے مراد یہ نہیں لیا تھا کہ یہ جو یحییٰ حضرت کیا نام مجدد الفسانی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے یہ وہی یحییٰ ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ اسی لیے کہ ان کے اوصاف ان کے اندر پائے جائیں یا پائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے جو مجھے محمد کہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بروز کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی میرا کچھ نہیں ہے، میں نے جو جتنی بھی جمی صفات ہیں میرے اندر وہ سب کی سب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حاصل کی ہیں۔ اور بروز کی یہی تعریف ہے جیسا کہ مقابس المجالس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ بروز اسے کہتے ہیں کہ ایک روح دوسری اکمل روح سے فیضان حاصل کرے، تو جب وہ اس سے فیضان حاصل کرتی ہے تو بے اختیار وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں وہ ہی ہوں جس سے یعنی میں نے فیضان حاصل کیا ہے، میں وہی ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ میرا نام محمد رکھا گیا یا میں محمد بھی ہوں، یہ تو بلکہ ولی اللہ کی پیش گوئی ہے، جیسے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے بہار الانوار کے اندر کہ جب وہ مسیح و مہدی آئے گا تو وہ لوگوں کو کہے گا کہ لوگوں اگر تم میں سے کسی نے آدم اور شیت کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے، میں ہی آدم ہوں میں ہی شیت ہوں۔ تم میں سے اگر کسی نے موسیٰ عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے، وہ بھی میں ہی ہوں۔ تم میں سے اگر کسی نے امام حسن حسین اور حضرت علی کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے، امام حسن بھی میں ہوں، حسین بھی میں ہوں اور علی بھی میں ہوں۔ تو یہ تو پیش گوئی تھی، اسی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو اس ولی اللہ کی جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی انہوں نے اس کو اعتراض کا نشانہ بنا لیا، لیکن اپنے ان ولیوں کو خاص کر کے غوث اعظم کو جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا قدم تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے، ان کے اوپر یہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، حالانکہ ان کا قول انہوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہوا ہے۔ امام غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ میرا وجود نہیں ہے بلکہ یہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اپنے وجود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دے رہے ہیں۔ صفات کی کمی تھی وہ بچی کچی کسر جو ہے نا وہ امام رضا خان صاحب نے پوری کر دی فتاوی افریقہ کے مسئلہ نمبر 80 میں۔ مسئلہ نمبر 80 میں وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے اندر جو تھی نا وہ کہتے ہیں کہ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنی جمی صفات و جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلا ہے۔ جب دیکھیں کوئی کسر چھوٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے غوث اعظم کو، کہتے ہیں کہ تمام جمی صفات و کمالات جو تھی نا وہ غوث اعظم کے اندر تھی۔ اب سب سے بڑی صفت نبوی کیا ہے؟ رسول ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول ہونے کی صفت بھی غوث اعظم کے اندر تھی، یعنی دبے لفظوں میں انہوں نے ان کو نبی مان لیا، ظاہری الفاظ میں نہیں مانا۔ دوسری طرف غوث اعظم کا یہ قول کہ یہ میرا وجود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، تو کوئی کسر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانا جائے بقول ان کے غوث اعظم کو؟ بہرحال ان کے جو پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک نظم کے اندر کہا ہے کہ مہر علی ہے حب نبی،
اور حب نبی ہے مہر علی، لحمہ کا لحمہ جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین بھی۔ میں تھوڑا سا اس کی جو ہے نا وہ تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے پیر مہر علی شاہ سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیر مہر علی شاہ صاحب سے محبت ہے۔ لحمہ کا لحمہ جسم کا جسمی، کہ یہ لحمہ کا لحمہ یہ چمک دمک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، باقی لفظی معنی اس کے گوشت کے ہیں، کہ لحمہ کا لحمہ جسم کا جسمی، کہ میری چمک دمک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک میں، میرے جسم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں فرق نہیں مابین پیا، درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں، یعنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں۔ یہ قول ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا، لیکن وہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں، امیر اہل سنت ہے، اور نام معلوم کیا کیا ہے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض ہوگا صرف جماعت احمدیہ کے اوپر، کیوں؟ جماعت احمدیہ سے بغض اور عداوت ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ صاحب بھائی۔ اچھا، یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو میں نے تحریر آپ کے سامنے بھی دوبارہ رکھی ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہی کہ جی اس وحی اللہ میں میرا نام محمد رکھا گیا اور احمد بھی، اس کی اگر توضیح بھی بیان کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ نام کو نئے نہیں تھے، یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ان نام کا دعویٰ صرف یہ 18ویں جلد میں نہیں کیا، بلکہ حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد احمد رکھا ہے، اور براہین احمدیہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تصدیق اہل حدیث کے چوٹی کے عالم نے کی تھی، کہ اس کتاب میں سارے الہامات بالکل سچے ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں، اور اس بندے نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا کہ واقعی الہامات اور وہی انسان کو ہو سکتی ہے، تبھی اس بندے نے اس کتاب کے اوپر ریویو لکھا۔ اب اسی کتاب میں یہ الہام بھی موجود تھا، اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو محمد اور احمد کے نام سے بھی پکارا گیا۔ تو جب مرزا صاحب کا دعویٰ صرف مجددیت کا تھا تو اس وقت لوگوں کو اعتراض نہیں ہوا، مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب کو اعتراض نہیں ہوا، ان کے ماننے والوں کو اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض کب ہوا؟ جب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کہا قرآن پاک یہ اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو سارے علامات جھوٹے، سب تحریر ہی ختم، تو خدا تعالیٰ کا خوف دل سے نکالتے ہوئے ہر تحریر کو جھوٹا کہہ دیا، حالانکہ پہلے خود تصدیق کر چکے تھے۔ پھر حضور اسی کتاب میں ایک غلطی کا ازالہ میں ہی اس بات کی توضیح بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت بھی آگے لکھی ہے، پھر آگے لکھتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سکرین نظر آ رہی ہے نا؟ جی اسکرین تو نظر آ رہی تھی، جی آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ یہ حضور نے بڑی زبردست طریقے سے یہ بات بیان کر دی کہ مجھے یہاں پہ ذلی اور بروزی طور پہ محمد کہا گیا، میں کوئی حقیقی طور پہ محمد اور احمد ہونے کا وہ دعوے دار نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور احمد نام مجھے دیے ہیں۔ ڈاکٹر سے پہلے یہ شمس الدین صاحب نے ایک اعتراض بھی کیا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ کہا کہ جناب میں محمد ہوں اور احمد ہوں، تو اس سلسلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اس کے جواب میں یہ شمس الدین نے ویڈیو بنائی تھی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں محمد ہونے کا دعوے دار ہوں۔ یہ خالد متین صاحب نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ قادیانیوں کے ہوش ربا عقائد، یہ آپ نے بھی اس کا جواب دیا تھا، اور میں نے بھی تقریباً 50 منٹ کا اس کا جواب دیا ہے۔ اس نے حضور کی ہی کتابوں سے ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کسی بھی جگہ پہ اس بات کے اقرار نہیں کیا، کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ میں وہی محمد ہوں جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں جن کی وفات ہوئی اور مدینہ میں تدفین ہوئی، میں وہ محمد نہیں ہوں۔ یہ الزام اور اعتراض لگایا جاتا ہے۔ پھر اسی کتاب میں کلمۃ الفصل کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہے کہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا نبی آیا ہوتا تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پڑتی۔ تو اس ویڈیو میں مکمل اس اعتراض کا جواب موجود ہے۔ اب ہم ایک اور نئے اعتراض کی طرف چلتے ہیں۔ نان احمدیز یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جلیلہ بھائی میری ایک منٹ اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت دیں، آپ نے ایک تو میں خاک صاحب جو ہے وہ دوستوں کو یہ یاد کروانا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ خدا نے میرا نام محمد رکھا ہے،
تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی مجبوری تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو وحی الہی میں یہ نام دیا تھا، بلکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر اس طرح کی بات نہ کرتے، یعنی اس طرح کی وحی الہی اگر نہ ہوتی، تو یہ سمجھیں کہ گویا قرآن پاک کے اوپر ایک لحاظ سے اعتراض آتا تھا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشگوئی جو تھی وہ بتلائی تھی کہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ تمہیں گویا آخرین سے ملایا جائے گا ان کے ساتھ جن تک آپ ابھی تک ملے نہیں ہیں جن سے۔ تو اس لیے بھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ جو وحی الہی ہوئی اس کی پہلے سے ہی کا ایک جو ذکر تھا وہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ جری بھائی آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وجود کو تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بیان نہیں کیا، بالکل درست بات ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے وہی غیر احمدی بھائی جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے ان حوالوں کو چھپا لیتے ہیں، جو کہ ایک آدھا حوالہ خاکسارہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے مناقب الشیخ سیدنا عبد القادر، یہ کتاب کا نام ہے، یہ قادری رضوی کتب خانہ لاہور نے یہ چھاپی ہے جی، اس کا صفحہ نمبر ہے 107۔ اس میں اس کتاب کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ وجود، یعنی اپنے جسم کے بارے میں فرما رہے ہیں، میرے نانا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود ہے، نہ کہ عبد القادر کا وجود۔ اب یہ دیکھیں اگر اعتراض بنتا ہے تو پھر تو اس تحریر کے اوپر بننا چاہیے کہ اپنے وجود کو وہ قرار دے رہے ہیں، یعنی حقیقی طور پر گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، اگر ہم ان علماء کے معیاروں کے مطابق اس تحریر کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک ہے جی یہ رسالہ 11 رسائل، اور اس میں از تصنیفات و افادات قطب الاقطاب حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہے جی سیرت فاؤنڈیشن سمن آباد لاہور سے یہ چھپی ہے کتاب، اس کے صفحہ نمبر 21 پر یہ تحریر ہے جناب، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، ایک شخص نے ایک دکنی سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھیں بڑی غور سے سننے والی بات ہے، خاص طور پر ہمارے وہ غیر احمدی بھائی جو کہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے وغیرہ وغیرہ، کیا فرماتے ہیں آگے؟ اس نے جواب دیا، اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت محمد رسول اللہ اگرچہ پیغمبر خدا ہیں لیکن مخدوم سید محمد گیسو دراز چیز ہی اور ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اگر یہ تحریر جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پاک تحریریں ہیں جس میں کوئی ایک ذرا بھی آپ نے کوئی خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک نہیں کی، ان کے اوپر آپ صرف اپنے کاروبار چمکانے کے لیے آپ لوگوں کو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور تحریر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے جی تذکرہ سید الشریعہ، یہ بھی بریلیوں کی تحریر ہے جی، تذکرہ سید الشریعہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 36 پر، اس پہ لمبی تحریر ہے میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ جو ہے جری بھائی آپ کے پاس اگر وقت ہے تو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، لیکن ورنہ میں پڑھے۔ اچھا، اس میں کہتے ہیں جی حضرت شاہ عالم کا تخت، حضرت سیدنا شاہ عالم علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ جی آپ جو تھے گویا وہ میں درمیان سے تھوڑا سا چھوڑا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی لگن کے ساتھ علم دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک بار، اب یہاں سے پڑھتا ہوں، ایک بار بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور پڑھانے کی چھٹیاں ہو گئی، جس کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد افسوس تھا۔ تقریباً 40 دن کے بعد صحت یاب ہوئے اور مدرسے میں تشریف لا کر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے۔
40 दिन पहले जहाँ सबक छोड़ा था वहीं से पढ़ाना शुरू किया। तो तलबा ने मुताज्जब होकर अर्ज की, हजूर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये मजमून तो बहुत पहले पढ़ा दिया है, गुज़श्ता कल तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फलां सबक पढ़ाया था। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह फौरन मुराकब हुए। अब देखें, सुने जरा, उसी वक़्त सरकारे मदीना करारे क़ल्ब सीना फैज़े गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बायसे नज़ूल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारका को जंबश हुई, मुश्कबार फूल झड़ने लगे और अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, शाह आलम यानी उन उस्ताद का नाम लेकर। इनके बकौल आदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अपने असबाक रह जाने का बहुत अफसोस था, लिहाजा तुम्हारी जगह तुम्हारी सूरत में तख्त पर बैठकर मैं रोजाना सबक पढ़ा देता था। अब ये देखें, ये तहरीर जो है, इस तहरीर में इनको क्या किसी किस्म की कोई नहीं नजर आती कि इसमें हद तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। और आखिरी तहरीर सिर्फ मैं पेश करूंगा, ये है जी मुफ्ती आज़म नंबर इस्तिकामत रसाला है, उसका है जी मुफ्ती आज़म नंबर, कानपुर का इसका छपा हुआ है, बरेलियों का फिर दोबारा रसाला है। उसमें ये कहते हैं जो मुफ्ती आज़म हिंद से मुतल्लिक, ये देखें, ये जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरों पर एतराज़ करते हैं, इनके अपने घर की तहरीरों का क्या हाल है। जरीला भाई ज़रा गौर कीजिएगा। फरमाते हैं, हजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखने वाले को ये हक है कि कहे, हमने रसूल करीम की चलती फिरती सच्ची तस्वीर देखी। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी। और फिर कहते हैं जी फराइज, अब ये लंबी थोड़ी सी है, मैं थोड़ा अगले सफ़े पे जाता हूँ। फरमाते हैं, वो नफूस कुदसिया वाले जिनकी महफिल में बैठने से रसूल करीम की महफिल में बैठने का अजर मिलेगा, यानी अगर आप मुफ्ती आज़म की महफिल में बैठेंगे, जिनसे मुसाफा करने से नबी करीम से मुसाफा करने का सवाब हासिल हो, जिनके पीछे नमाज पढ़ने वाले की ये शान हो गोया उसने नबी करीम की इक्तदा की, जिनका चेहरा देखें तो नबी करीम का चेहरा याद आ जाए। अल मुख्तसर, जिनका हर फेल और हर अमल नबी करीम के फेल और अमल की सच्ची तस्वीर हो, ये वो हैं जो हदायत का कामल व मुकम्मल जरिया हैं। तो ये प्यारे भाइयों, ये मैं लंबी तहरीर है, मैं छोड़ रहा हूँ बाकी। तो इन दोस्तों को, इन भाइयों को, हमारे जो गैरमती खास तौर पे भाई हैं जो हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीरों के ऊपर एतराज़ करते हैं, कभी अपने जो हैं वो अपने भी झांकें, अपने गिरेबान में झांकें, आपके बुजुर्ग क्या लिखते रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह जरीला भाई, सॉरी आप कुछ फरमा रहे थे।